Pakistan is a secular country run on religious slogans. पाकिस्तान की तारीख हमें जब बताई गई तो बड़े टेम्पर्ड फॉर्म में बताई गई। कायद आज़म साहब का जो एक्सपोजर था वो हमें मिलता है एज अ लीडर, बट लीडर ऑफ मुस्लिम्स, नॉट ऑफ इस्लाम। कायद आज़म एक्चुअली सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे। अल्लामा इकबाल साहब शायर मशरक एक जगह फैसला कर लिया था कि जी हम खिलाफत का आगाज कर रहे हैं, कि इन दोनों के ख्यालात के दरमियान एक तजाद था। तो फिर आप ये बताइए कि यानी कि उन स्लोगन्स को यूज किया गया ताकि पब्लिक सेंटिमेंट को कैप्चर किया जाए। तो जब इकबाल ने कहा जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, उन्होंने यही कहा कि जनाब हिंदुस्तान से अलग कर दें किसको? मुसलमान को, फिर चाहे बरतानिया हमारे ऊपर हो या ना। हमारी जो प्री पार्टीशन की स्ट्रगल भी है वो भी बहुत छोटी है। 20वीं सदी के आगाज़ तक भी हमारी कोई ख्वाहिश ख्वाब ख्याल नहीं था कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। पाकिस्तान थ्योरोक्रेसी? नो सर, नॉट एट ऑल। अगर उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ईरान एज एन एग्जांपल कोई अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। शरीयत के एतबार से आपको अफगानिस्तान की मिसाल नज़र आती है तो सर नहीं सर, वो भी। तीसरा आता है पाकिस्तान जिसके एक सेकुलर गवर्नेंस है, रिलीजियस स्लोगन्स हैं। हाँ जी। अगेन दिस इज नॉट इस्लामिक। कि क्या बंगाली मुसलमान नहीं, केपी, क्या सिंध, क्या बलूचिस्तान के लोग मुसलमान नहीं? एक्चुअली जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, वो वाला हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। हमारा हाइब्रिड निज़ाम क्या है? सेक्युलर और इस्लाम गठमट करके रखते हैं। क्योंकि अगर लोग हकीकत तक पहुंचेंगे तो गिरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट नार। टुडे वी आर जॉइंड बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे बिकॉज हम यूजुअली जो है बुजुर्गान दीन को बुलाते हैं नार के ऊपर और बड़े लोगों को बुला के उनकी हम सोच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा ख्याल है जो हीरे छुपे हुए हैं ना, वो आपकी नई जनरेशन के अंदर है, नई लॉट के अंदर है। और अगर आप उधर देखने की कोशिश करें तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। सो वी हैव टुडे विद अस सैयद यासिर शाह। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको बहुत शुक्रिया। गुड टू बी ओवर हियर। आपने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह खैर करे, ऐसा कौन सा हीरा है जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, या मैं ऐसा ही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही सर। और हम यासिर भी से हम डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान को लेके उनकी सोच क्या है, बिकॉज दैट इज़ द आइडिया। कोशिश ये है, हम मुस्तकबिल को सुधारने की बातें करते रहते हैं, जबकि जो माजी है उसको लेके झूठ बोलते हैं, जो हाल है उसमें मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े रखते हैं। सो शाह साहब, पाकिस्तान इज़ अ सेकुलर कंट्री जी, रन ऑन रिलीजियस स्लोगन्स। जी, जब आप ये सुनते हैं, हाँ जी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीख आती है। ठीक है। ऐसी तारीख आती है जो कि हमें जब बताई गई तो बड़े टेम्पर्ड फॉर्म में बताई गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी किताबें लिखी गई हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वहाँ पे हमें पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती इस सरजमीन के हवाले से जहाँ पे फोकस किया गया हो अबाउट रिलीजियस आइडियोलॉजीज़। अगर हम 1905 की 6 की स्ट्रगल देखें, वहाँ पे हमें बंगाली मिलते हैं। 1916 के बाद कायद आज़म साहब का जो एक्सपोजर था वो हमें मिलता है एज अ लीडर, बट लीडर ऑफ मुस्लिम्स, नॉट ऑफ इस्लाम। ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें जाहिर सी बात है आज करनी पड़ेंगी, जिसमें शायद हमें कोई फ़ोन कॉल या कुछ ऐसी चीज़ भी आ जाए। नार वालों को नहीं करते वो, आप खुल के आए आप। उसकी वजह यह है कि अगर एक एडवर्स पर्सपेक्टिव अगर हम पढ़ें के अजीज़ वाला, आई अंडरस्टैंड, कहा जाता है कि जी वो बस एक ही था, प्रूफ्स नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब ये देखिए, हमारे पास आयशा जलाल जैसे लोग भी मौजूद हैं, हमारे पास स्टीफन पी कोहेन जनाब अपना, ऐसे लोग मौजूद हैं, स्टैनली वॉलपर्ट जनाब ऑफ पाकिस्तान। ये मज़ीद रेफरेंसेस इतने सारे हमारे पास पड़े हैं जो हमें ये बताते हैं कि कायद आज़म एक्चुअली जो बनाना चाह रहे थे वो एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, बट उन्होंने यूज़ किया मुस्लिम लीग और उसकी सारे प्लेटफॉर्म को, ताकि जाहिर सी बात है मुस्लिम्स को, यानी कि जो और दूसरी माइनॉरिटीज़ उनके साथ मौजूद थी जो काम कर रही थी, उनको किसी ना किसी तरीके से एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। अब जब वो शेल्टर प्रोवाइड करने की बात आती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि उस टाइम काइंड ऑफ जो है ना एक न्यू नॉर्मल बन चुका था यूजिंग द इस्लामिक एंड मुस्लिम स्लोगन्स, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट वाले लोग थे, फिर अगर दोनों सेम पेज पे होते तो वो अलग क्यों थे? अगर वो अलग हो गए तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे तजाद तो था। और अगर हम थोड़ा सा और आगे आए, अल्लामा इकबाल साहब जब नमूदार होते हैं, जब सीन पे आते हैं, तो उस सारे टाइम के अंदर ये जो 5 साल थे तकरीबन, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहाँ थे? तो यानी कि थॉट्स के अंदर डिफरेंसेस थे। सो मच सो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आई रेड समवेयर कि अल्लामा इकबाल साहब शायर मशरक,
انہوں نے ایکچولی یہ مولانا برادران کے ساتھ مل کے ایک جگہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی ہم خلافت کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ ڈکلیئر کریں گے. اب یہ ساری باتیں جب ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں تاریخ کے اندر، اور دوسری طرف سے ہمیں جناح صاحب کی جو ہے کی ہوئی اسٹرگل ہمیں ملتی ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان دونوں کے خیالات کے درمیان ایک تضاد تھا. بٹ ایونچولی جب جناح صاحب 1934 میں غالباً وہ جو بیچ میں بریک لے کے ان کی وائف بیمار ہو گئیں یا وکالت پریکٹس کرنے چلے گئے UK کے اندر، جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں تھما دیا جاتا ہے کہ جی آپ سارا کچھ بیڑا اٹھائیں، آپ سارا کچھ چلائیں. ایونچولی تب جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جی اب چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلنی ہیں، اب ہمیں ایک سلوگن یوز کرنا ہے تاکہ ہمیں یونائٹ کرنا پڑے تمام کے تمام لوگوں کو. کیونکہ آپ کو پہلا الیکشن یاد ہوگا وہ جو ایکٹ کے بعد آیا تھا، جس میں ہم کانگریس منسٹریز کا ایک بڑا ایک چیز پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی اٹراسٹیز ہوئی تھیں. آپ خود بتائیے اسماعیل بھائی، کتنی سیٹیں تھیں؟ 490 مسلم سیٹس تقریباً، اس میں سے ہم کتنی جیتے تھے؟ ہار گئے تھے زیادہ میجورٹی، تقریباً 106 جیتے تھے میرے خیال میں. اب ان 106 سیٹوں کو جیتنے کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ جی یہ NWFP سندھ پنجاب یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اگر ان کو اس چیز سے کچھ غرض ہوتا تو پھر پہلے ہی الیکشن کے اندر ہم کیوں نہیں میجورٹی جیتے، ہم مسلم سیٹس کے اندر میجورٹی نہیں جیتے. ایونچولی پھر 1940 کے بعد کا جو قائد اعظم صاحب تھے، یا آپ یوں کہہ لیجیے جو ساری پروجیکشن ڈیولپ ہو گئی، دے انڈرسٹوڈ دی اسائنمنٹ کہ جی اب ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ایک ہی میجر سلوگن بچا ہے. کیونکہ کانگریس منسٹریز کے اندر جو اٹراسٹیز کی گئی تھیں وہ وہی 1925 والے RSS آئیڈیالوجی کے اوپر کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جو مسلم سیپریٹزم کی آئیڈیالوجی لوگوں کے اندر اجاگر ہوئی. اجاگر ہونے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ناؤ از دا ٹائم کہ اس چیز کو استعمال کر کے ہم اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کریں، اور وہ آبجیکٹیو واز پاکستان. وی آر تھینکفل ٹو دا پیپل ہو میڈ پاکستان، ہو کریٹڈ پاکستان، ہو ہیلپڈ اس ان کریٹنگ پاکستان. بٹ تاریخ کے پس منظر کو چھپانا، تاریخ کو پردے کے پیچھے ڈالنا، اس کی پشت پناہی کرنا، دس از ناٹ رائٹ. اگر ہم اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلیں تھوڑا سا اور آگے 1940 کے بعد کی بات کریں، اس کے بعد بھی ہمارے پاس ساری اسپیچز سارے جو ہے وہ ثبوت پڑے ہیں جس میں ہمیں اسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ریلیجیس ایلیٹ تھی وہ اس ٹائم اپوزیشن میں تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان ایک ایسا کنٹری جو بنا اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ، جی مان لیا بن گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمیں اسٹارٹنگ سے لے کے چلیں ضیاء صاحب کا دور تک کر لیتے ہیں، تب تک بھی ہمیں ایک کانسٹنٹ چیز نظر آتی ہے کہ جناب ایک صحافی اور ایک آتھر، صحافی آتھر جن کو ہم ابو العلا مودودی کے نام سے جانتے ہیں، مودودی صاحب، انہوں نے پارٹی بنائی تھی جماعت اسلامی. یعنی کہ ایک اسلامک کنٹری ناٹ اے مسلم کنٹری، اسلامک کنٹری، کیونکہ آئیڈیولوجیکلی اسلامک ہے، وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک ایسی پارٹی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے سلوگن پہ چلائیں گے اور ہم اسٹرگل کر کے آئیں گے تاکہ ہم سیٹیں لے کر اچیو کر کے اپنی ایگزیکٹو کلاس میں آ سکیں. مجھے تو یہ تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مسلم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا ٹکڑا جو ٹوٹ کر بنا ہو اور وہ کہے کہ جی ہمارے اندر ایک ایسی پارٹی ہوگی جو کہ اسٹرگل کر کے اسلامک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کے اندر اوپر جائے گی اور پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جا کے بنے. اگر یہی اسلامک آئیڈیالوجی اسی پرنسپل پہ پاکستان ایکچولی بنا ہوتا تو سب سے پہلے تو وہ پارٹی اوپر ہوتی. دا پیپل ایکچولی نیور وانٹیڈ، آنیسٹلی اسپیک، اگر ہم اس بات پہ آ جائیں نا تو پھر لوگ بھی تو ایسے ہیں. ضیاء صاحب کا ریفرنڈم آپ کو یاد ہوگا، 25% لوگ بمشکل چاہتے تھے کہ جی اسلام ہے. اس کے بعد بھی جتنے بھی ریفرنڈمس ہوئے ہیں، جتنے بھی آئیڈیاز ملتے ہیں، سرویز، گیلپ کے سرویز، جو بھی ہمارے پاس سرویز موجود ہے، ناٹ ایون دا میجورٹی، 40% سے زیادہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ حکومت میں آئے. تو جہاں کے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ اسلامک آئیڈیولوجیکل پرنسپلز پریکٹس کیے جائیں ان ٹرو سینس، تو آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ یہ اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ ایک ملک بنا؟ وہی سرویز میں 91% کے قریب یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ پیپل آف پاکستان وانٹڈ خلافت ان دا کنٹری. اب یہ جو سرویز ہے، میں نے بھی دیکھے تھے یہ سرویز، یہ ویڈیوز بھی دیکھی تھی، لیکن مجھے ان سرویز کا ثبوت کہیں سے نہیں ملا. میں نے لٹرلی بڑی ریسرچ کی اس بات پہ. I don't know کیوں اس چیز کو بڑا ایلیبریٹ کر کے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جی لوگ آج بھی چاہتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ لیجیے، آپ کسی سے پوچھ لیجیے، ہمارے جو بیٹھی ہوئی ٹیم یہاں پہ، آپ ان سے پوچھ لیجیے، وہ کہیں گے جی نہیں، خلافت کا نظام ایسا ریجڈ نظام ہے، ہمیں نہیں چاہیے، وی آر جی لبرل پروگریسو پیپل، وی نیڈ ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ.
کیونکہ ویسٹ نے ایک ایسا ایجنڈا لوگوں کے ذہنوں میں پروجیکٹ کروا دیا کہ جی اگر آپ امپیریلزم پہ چلیں گے، ویسٹ کے امپیریلزم پہ، تب آپ ترقی یافتہ ہوں گے. اور اس ترقی یافتہ ہونے کی دوڑ کے اندر آپ نے اپنے آئیڈیلز کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ یہ بھی بھول گئے کہ جناب پاکستان اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ بنا تھا. بن گیا نا، اس کو استعمال کر لیا، اس کو یوز کر کے چلیں بنا لیا. بنانے کے بعد تو پھر وہ اصل حقدار ہیں، وہ ٹھیکیدار کہاں گئے؟ وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ ایک مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. امپائرس آف انڈس، ایلس البانیہ کی بڑی اچھی کتاب ہے. شی از آلسو صحافی، برطانیہ کی ہیں. پاکستان آئی تھی غالباً 2008 کی بات، انہوں نے کتاب لکھی تھی. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے پورا سینیریو. شی وزٹڈ دا پیپل جو کہ یہاں پہ جو ہے نا مائگریشن کے ٹائم پہ آئے تھے. ان کے گھر گھر گئیں، ان سے بات چیت کی، ان سے معلومات حاصل کی. انہوں نے بتایا کہ جناب میں اس چیز پہ کام کر رہی ہوں، آپ مجھے گائیڈ کیجیے کہ تاریخ کے اندر کیا ہوا تھا. بڑی اچھی کتاب لکھی انہوں نے. اس میں وہ جناب بتاتی ہیں کہ یہاں کے جو لوگ تھے نا، وہ ایک خاص ایلیٹ جو کہ مائگریٹ کر کے آئی تھی، اور بعد میں مائگریشن کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے آلریڈی یہاں پہ حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ، یعنی کہ جو ایلیٹ تھے، ایلیٹ پلس ایلیٹ نے آلریڈی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی تاکہ وہ یہاں پہ آ کے رہنے لگے. فیوڈلز جو تھے، جی فیوڈلز جو تھے، کیونکہ جو وہاں سے مائگریٹ کر کے مہاجرین آئے تھے، چند ایک مہاجرین، سب کے لیے بات یہ نہیں ہے آف کورس، چند ایک مہاجرین جو کہ اچھی پوسٹ پہ آ کے لگ گئے. اچھا، اسی دور کے اندر ہمارے پاس لیاقت علی خان صاحب بھی موجود تھے. وہ بھی ایکچولی ایک مہاجر تھے، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. اب یہاں پہ بھی قائد اعظم صاحب کے رائٹ ہینڈ کے اندر ہمارے پاس کون ہے؟ ایک مہاجر. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی غلط بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اسپیسیفک ایلیٹ تھی جنہوں نے سارا کچھ کیپچر کیا ہوا تھا، اور جو کہ ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ناٹ ایکچولی وہ والا رائٹ لیفٹ کانسیپچوئل والی بات، میں کہہ رہا ہوں ان کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھے، اور وہی آئے، وہی ابھرے، انہوں نے ہی کام کیا، انہوں نے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس اٹھائیں، اینڈ دین ایونچولی وہ پوسٹ پہ آتے گئے، اچھی چیزوں کو سیکیور کرتے گئے. اور اسی طریقے سے انہوں نے جو نظام تھوپا وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتا کہ اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس کا نظام، وہ ایک سیکولر نظام ہی ہے. اچھا، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اسلامک پرنسپل پہ پاکستان بنا ہے. ہاں جی بنا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں جی پروف کر کے دکھائیں، وہ کہتے ہیں جی پروف کر کے دکھاتے ہیں. جی آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن 1949، اس میں سارا کچھ جی ہے وہ ایڈ کیا گیا اسلامک پرنسپل پہ. 2 سال بعد آیا تھا. ہاں جی، آ گیا 2 سال. سوورینٹی آف اللہ ڈالی تھی. یس، سوورینٹی ڈال دی. ان ٹرو سینس ویئر از دا پریکٹیکلٹی؟ جب پریکٹیکلٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یعنی کہ ان سلوگنس کو یوز کیا گیا تاکہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیپچر کیا جائے. ہوتا ہے نا جس طرح لالی پاپ دے دیا تھوڑی دیر کے لیے کسی بچے کو، اب نئی قوم ہے، چلے مسائل میں ہے جی، چلو چھوڑ دیجیے، آلریڈی ہم لینگویج رائٹس فیس کر رہے ہیں، آلریڈی ہم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، اب ان چیزوں کو فیس کریں تو اب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. پھر وہ احمدیز کا ایشو شروع ہو گیا، قادیانی کا، دین اس میں جو ہے وہ لگا دیا. یہ سارے مسائل جو ہے وہ ابھرتے گئے، اور پھر یہ جو آئیڈیا تھا اسلامک آئیڈیولوجیکل پرنسپل کے بیسس پہ بننے والا پاکستان، ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو استعمال کیا گیا تاکہ ایک سیکولر کنٹری بنایا جائے. اور پلس ٹو بی ویری آنیسٹ، اس میں قائد اعظم صاحب کا کوئی جو ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا دوگلا پن تھا. ہی واز ویری آنیسٹ، ہی واز ٹرو. انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر جو بڑی مشہور ہر جگہ کوٹ کی جاتی ہے 11 اگست کی، اس سے پہلے بھی 11 اگست پہ بھی ہر جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس. انہوں نے کہا ہے کہ ایوری ون از فری، کہ جی اپنے ٹیمپلس، لکم دینکم ولی دین والی بات. وہ ان دیٹ سینس ایک سیکولر اسٹیٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلامک پرنسپل کے اسٹیٹ کی بات ہم بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی آپ فری ہیں، آپ جو کرنا ہے کیجیے. رائٹ، انٹرسٹنگ. جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہی چیز ملتی ہے کہ انہوں نے بھی یہ خلافت والا کلیم کبھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک سرزمین دیں گے. تو جب اقبال نے کہا ہاں جی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، چنگیزی، what did he mean by that؟ یا اب اقبال صاحب کی جو تھاٹ ہے نا، دیٹ از ویری ڈفرنٹ. مجھے بڑے میرے فیوریٹ ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں. اقبال صاحب ایک ڈفرنٹ تھاٹ کے مالک تھے. اقبال صاحب کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا، وہ اکثر طور پہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جو 1905 کے پہلے کا اقبال فرق تھا، 1905 کے بعد کا اقبال فرق تھا. دنیا گئے، گھومے، انہوں نے دیکھا. پہلے جی انہوں نے جو ہے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کی بات کی، پھر تبدیل کر کے انہوں نے جی اسلامک ایک نیشنلزم کی بات کر دی، یعنی کہ امہ کا کانسیپٹ دے دیا. اب ان کا یہ جو جدا جو ہے وہ پورا جو شعر ہے، جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کے اندر ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو جناب اقبال صاحب کا آئیڈیا آف خلافت تھا، جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، دیٹ واز ایکچولی ویری ڈفرنٹ دین دا تھاٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح.
اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہمارے اسٹرگل فار پاکستان مومنٹ کے اندر لیڈران میں علامہ اقبال صاحب کا رول بڑا کم ملتا ہے، کیونکہ ان کا جو فوکس تھا وہ اسلامک پرنسپلس پہ تھا. اگر اسلامک پرنسپلس پہ نہ ہوتا تو پھر انہیں بھی اسی طریقے سے شامل کر دیا جاتا. اب آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی سچویشن کیا تھی کہ اقبال صاحب کو جان پوچھ کے اتنے ٹائم تک تھوڑا سا دور رکھا گیا تھا کہ جی بھائی جان آپ دوسرے خیال کے مالک ہیں، ہمیں اس چیز کو استعمال کر کے اپنے آئیڈیلس کو پریکٹس کروانا ہے، نہ کہ اسلامک آئیڈیلس کو پریکٹس کروانا ہے، جسٹ اس تھاٹ کو نکالنے کے لیے. تو جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں اقبال صاحب کا بڑا آپ کو تھوڑا سا الہ آباد کانفرنس کا رول ملتا ہے، یا اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا ہے اپنے لٹریچر کے تھرو لوگوں کو جو ہے وہ اجاگر کروانا. جب بھی اقبال صاحب کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس مسلم سیپریٹزم کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے چیز کو جو ہے وہ فوکس کروایا جاتا ہے. وہاں پہ سرزمین کا جو میجر فوکس ہے وہ بڑی بعد میں آ کے ملتا ہے. ایون جو علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھیں، لوگ تو آدھا کوٹ کرتے ہیں، کتابوں میں بچپن سے آدھی کوٹ کروائی جاتی ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو سی NWFP پنجاب سندھ امیلگمیٹڈ انٹو اے سنگل جو ہے وہ آپ کا نیشن. اس سے پہلے 34 تک تو وہ یہی اس کے اندر جو پروونسز تھے ہاں جی ان کو سیپریٹ کر دیا، سیپریٹ کرنے کی بات تو نہیں کرتے تھے، وہ تو وہاں پہ مسلم ایگزیکٹلی میں یہ ہاں جی میں یہی بات کوٹ کرنے والا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی تھی نا اسی اسپیچ کے اندر، یہ فرسٹ کانفرنس کی بات ہے جو انہوں نے، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو سی دیم امیلگمیٹڈ انٹو اے سنگل نیشن ود اور وداؤٹ ڈومینین آف برٹش. انہوں نے ایک بات کا آئیڈیا دے دیا کہ جناب جو ٹو نیشن تھیوری ہے نا، ہندوستان اور مسلمان، آئی ایم ناٹ سیئنگ پاکستان، ہندوستان اور مسلمان، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی دیٹ واز ہندوستان اور مسلمان. انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہندوستان سے الگ کر دیں کس کو؟ مسلمان کو، پھر چاہے برطانیہ ہمارے اوپر ہو یا نہ ہو. جب ہمارے لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس اگر معاملات پہ چلے تو ہم تو بڑے ہی تھوڑے رہ جائیں گے، اور تھوڑے رہنے کے بعد ہم اس طریقے سے اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو نہیں کر پائیں، کیونکہ یہ سیاست ہے، اور سیاست یہاں پہ جب کہ برطانیہ موجود ہے تو اس سیاست کے اندر ریلیجن اتنا کردار ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ڈسے ہوئے ہیں. ان کے اندر میں ابھی تک وہ غصہ ہے کہ وہ جو چرچ اور اس کو الگ کر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر موجود ہے ہمارے پاس نا وہ چیز. اگر آپ ہمارے ایک عام تاثر ہے دنیا کے اندر کہ جناب اسلامک لوگ ہی ہیں جو مسلمان ہی ہیں صرف، کہ جو اسلام اور اس کے جو ہے نا خلافت کے اوپر فوکس کرتے ہیں. نہیں، جیوز کرسچنس یہ ہم سے زیادہ بڑے محتاط ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہ جو سیکنڈ کمنگ آف جو ہے وہ کرائسٹ کی بات ہے. خیر کہیں اور نہیں نکلتے، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی یہ مثال دے رہا تھا انالوجی ڈرا کروانے کے لیے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں علامہ اقبال صاحب سمیت، انہوں نے ایکچولی مسلم سیپریٹزم کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے ایکچولی ان کو تھوڑا سا سائڈ لائن، کیونکہ اگر ان کا آپ یہ دیکھیں نا، وہ جو خلافت والے سارے لوگ تھے ان کا رول ہمیں کیوں نہیں زیادہ ملتا. آپ کو یاد ہے خلافت مومنٹ کے اندر ہم یہاں سے اٹھے تھے، ہم یہاں سے نکلے تھے کہ جناب ہم جا رہے ہیں اپنی خلافت کو بچانے، کیونکہ اگر وہ ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، سارے مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے. اور یہی ایک تاثر بتایا جاتا ہے نا کہ جو اس کو جان پوچھ کے ختم کیا گیا تھا، کیونکہ ویسٹ کو اس چیز کا ڈر تھا. وہ جو 1920 میں ہماری بنی تھی لیگ آف نیشنز، غالباً اکتوبر کی بات ہے، تو وہ بنائی تھی اسی لیے تاکہ سارے کے سارے نئے ورلڈ آرڈر کو تھوڑا سا شیپ کیا جائے، اور اس شیپ کرنے کے نتیجے میں ہمیں ترکیے کو توڑنا ہے. اور توڑنے کے بعد بھی انہوں نے دیکھیے وہاں پہ اس سے پہلے 1908 1906 ینگ ٹرکس موومنٹ، یہ ساری چیزیں لبرلائزیشن وہاں پہ جو ہے نا انٹروڈیوس کروائی ویسٹ نے. پھر راس چائلڈ آ گئے جی 1917 بالفور ڈیکلریشن، سارا کچھ کروا کے انہوں نے ایک پری پلانڈ چیز کی تھی. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جناب جہاں جہاں برطانیہ کی کالونیز ہیں وہاں اس چیز کے اثرات آئیں گے اف وہاں پہ ایک مسلم پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر میجورٹی میں ایگزسٹ کرتی تھی. تو دے نیو کہ جی اگر اس آئیڈیا کو ہم نے پنپنے دیا تو ایونچولی جا کے وہ بیک فائر کرے گا، جس کی وجہ سے جناب انہوں نے اقبال صاحب کے رول کو بڑا منیمائز کر دیا اور جناح صاحب کے رول کو بڑا ہی گلوریفائی کر کے دکھایا. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ وے ٹو لک ایٹ اٹ. سو میں ایک چیز آپ سے یہیں پہ وی آر ان دا ڈسکشن، میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا، اف ناٹ دس، یا یہی سارے معاملات آپ بھی میرے خیال میں اسی خیالات کے مالک ہیں، آپ خود بھی مجھے سوچ کے بتائیے یا آپ خود ہی اپنا آئیڈیا بھی دیجیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس چیز کو استعمال کیا گیا، مطلب اس سے کس نے فائدہ اٹھایا. آپ خود دیکھیے، آپ خود ہسٹری کے اندر آپ بڑے اچھے ویل ریڈ، یو آر ویل ریڈ، آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا، آپ خود بھی اس پہ کامنٹ کر کے مجھے بتائیے
کہ اگر اف ناٹ دس تو کون سا ایسا آئیڈیا ہے جو کہ پاکستان کو فوائد دے گا اس ایلیٹ کیپچر کو, کہ یہ ساری جو ہے وہ مائگریشن ہوئی, سارا معاملہ ہوا. آئی تھنک پاکستان ایک بڑی ریپڈ پیس کے اوپر بننے والا ملک تھا. ہمیں ہماری جو پری پارٹیشن کی اسٹرگل بھی ہے وہ بھی بہت چھوٹی ہے, بیکاز ٹل دا ارلی پارٹ آف دا 1900s آپ کی 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہماری کوئی خواہش خواب خیال نہیں تھا کہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ کو یونائٹڈ انڈیا کی ہی باتیں تھی, اسٹرگل بھی وہی تھی. سر سید لیڈ دا موومنٹ 1857 کے اندر جب ہم ہارے ہیں, اور ٹل سر سید پاسڈ اوے 1890s کے اندر انہوں نے تو یہ بات کی تھی الوفنس فرام پالیٹکس کی بات, لائلٹی ٹو برٹش, لائلٹی ٹو برٹش کی بات کی تھی انہوں نے. تو اس ٹائم تک تو آپ کی ایسی اور یہ چیز چلتی رہی تھی. ایون قائد اعظم نے بھی آغاز کے اندر یہی کیا تھا. یہ تو میرا خیال ہے اس کی بنیاد شاید آپ کو ڈویژن آف بنگال کے اندر جب اس کو ریورس کیا گیا تھا اس فیصلے کو, پہلی دفعہ ان کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی کے اندر کہ جی خلافت موومنٹ واز اے پولیٹیکل اویکننگ ان دا یونائٹڈ انڈیا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہو چکی تھی اس سے پہلے, کہ دین دے ریئلائزڈ. تو کوئی 30-40 سال کی ایک اسٹرگل کے اندر ایک ملک مل جانا یہ بہت بڑا ٹائم تو نہیں, یہ ہے بہت ریپڈ. اور اس ریپڈ پیس کے اندر World War II کا ایک میجر فیکٹر ہے. یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ کہ چرچل صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ مصروف تھے وہاں پہ. بالکل ٹھیک. اور ہینس جب ہم بنتے ہیں تو آپ کی اتنی زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ امپائر تھی کہ ان کو یونائٹ کرنے کے لیے جو رولنگ ایلیٹ تھی دے نیو دونوں ایسپیکٹس لیتے ہیں کہ اگر ہم ان ڈیسیجن میکنگ جو تھی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی تھی تو دے نیو دیٹ ریلیجن ایز اے ٹول شوڈ بی یوزڈ. اگر یہ ویسٹ کی ایک سازش یا کاوش تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کو توڑو تاکہ ایک چھوٹا ملک بنے جو کہ رشیا کو کاؤنٹر کر سکے اور آپ کی کولڈ وار کے اندر ان کو ہیلپ کر سکے اور جو ان کا ایکسیس ٹو وارم واٹرز ہے اس کو روک سکے, دونوں ایسپیکٹ کے اندر ریلیجن واز ایکسپلائٹڈ. ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ کہ ریلیجن کو استعمال کیا گیا. بیکاز پاکستان تھیوروکریسی نو سر ناٹ ایٹ آل. اگر اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو ایران ایز این ایگزامپل کوئی اچھے ریوارڈس نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ خامنہ سے لے کے ابھی خامنہ تک بھی آ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سر حالات تو برے ہی ہیں. تو اسلام ایز اے ریلیجن جب اس کا استعمال ہوگا یا اس کی اپلیکیشن ہوگی تو اس میں تو ہمارا فیتھ ہے, اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ وی کین ناٹ اینڈ اپ ایز لوزرس. ٹھیک ہے, ہمارا معاشی طور پہ اتنا برا حال نہیں ہونا چاہیے. دوسری آپ کو مثال نظر آتی ہے شریعت کے اعتبار سے, آپ کو افغانستان کی مثال نظر آتی ہے. تو سر نہیں سر, وہ بھی جو نظر آتا ہے کہ 1500 دن سے بچیوں کو تعلیم نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک. ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. اب اس کا کاؤنٹر یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں سر یہ سر ویسٹ کا نیریٹو ہے, بڑی پروگریسو ایک وہاں پہ حکومت ہے. اچھا, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. آئی وانٹ ٹو گیو دی آپشن کہ آپ اس کو مجھے پروف کر دیں, مجھے بھیج دیں, میں کوشش کر لیتا ہوں. لیکن ایز اٹ اسٹینڈس تو لگتا نہیں ہے, بظاہر ایسا نہیں لگتا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ہمیں اپنی جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنا تھا بچیوں کا, تو 1500 دن تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو یہ دو نظام ہو گئے اسلام کے. پھر تیسرا آتا ہے پاکستان جس کے ایک سیکولر گورننس ہے, ریلیجیس سلوگنز ہیں. ہاں جی. تو پھر یہ اس کے اندر تو ہپوکریسی, اگین دس از ناٹ اسلامک. ایگزیکٹلی. تو رہ تو گیا سیکولر فوج, سیکولر بیوروکریسی, سیکولر رولنگ ایلیٹ جنہوں نے ڈکٹیٹ کیا نظام کو, بیکاز ڈس انٹیگریٹڈ لوگوں کو ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر, لنگوسٹک گراؤنڈ کے اوپر, ٹیریٹوریل گراؤنڈ کے اوپر, مطلب ہر اعتبار سے ڈویژن ہی بہت زیادہ. ہاں جی. آپ نے پھر کہا ان کو لینگویج پہ جوڑو. کیسی بدقسمت یہ کہ آپ نے ایک لینگویج کے اندر 30 کروڑ آبادی کو جوڑا اور ان کی یونائٹڈ لینگویج جو آپ نے قومی زبان دی وہ اس دفعہ کے سینسس کہتا ہے کہ صرف 9% لوگ بولتے ہیں, باقی 90% ادھر جائیں. ان کو کیوں ملے بھائی, ان کا نیشنلسٹک سینٹیمنٹ کیوں جڑے؟ پھر ملتا ہے آپ کو ڈویژن آف آپ کی یہ ڈھاکہ, ڈیبیکل آف ڈھاکہ, جس کے اندر آپ نے یہی غلطی دہرائی تھی کہ ان کی میجورٹی کو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ زبان بولو. بھائی کیوں بولیں وہ؟ اس کے بعد پھر آتا ہے ریلیجن, کہ آپ ان سارے فیکشنز کو, ٹوٹے جوڑوں کو, کہ آپ نکلتے ہیں, زبان آپ کی ہر میرا خیال ہے کوئی 150 کلومیٹر کے بعد آپ کی زبان تبدیل ہوتی ہے, کوئی 300 کلومیٹر کے بعد آپ کا کلچر بدلتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو دنیا ہی اور ہے, یہ اپنا ہی ملک ہے, لوگ اپنے ہی ہیں, ان کے تو مسائل ہی اور ہیں. پنجاب کی سپریمیسی سے باہر نکلتے تو آپ کو کے پی کی گولی بم بارود نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ دنیا تو اور ہے, ہمارا مسائل تو ہے کہ یار نہیں یار اسموگ تھوڑی سی کم کر دو جا کے. بڑے بڑے ایلیٹوں والے ہمارے معاملات ہیں نا کہ پولوشن اور کلائمیٹ چینج اینڈ آل, گلوبل وارمنگ, ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر ہم یہاں پہ IDPs کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس چھتیں چھین لی ہیں. جس فضا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ پولوشن ہے, ہماری اس فضا کے اندر گولی بم بارود ہے. سر
وہاں پہ ایشز اڑ رہی ہیں وہاں پہ. ایسے ہی ہے. تو ہمیں تو 5 6 8 10 ان کا پتہ ہے پھر اپنے آپریشنس کا, جو باقی جو 1500 2000 چھوٹے بڑے ہوئے ہیں ان کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور یہ بات تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیسی آئرنی ہے کہ 2025 کا سینسس کہتا ہے کہ دیر از اے 73% انکریز ان دا رائز آف ان دا ٹیرر اٹیکس 2024 سے لے کے 2025 میں. 2015 سے لے کے 2025 درمیان میں ہائیسٹ نمبر آف ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں آپ کی کے پی کے اندر. سر اس میں تو ہم بڑے بڑے آپریشن کر رہے تھے, تو فوری طور پہ تو ہمیں بڑے ان کو کرب کر لینا چاہیے تھا. اور یہی آپ اینٹی ریلیجن لوگ تھے, تو ریلیجن کے تو بادشاہ آپ تھے. پھر آتا ہے آپ کی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی, پھر آتی ہے آپ کے مورل بائسز آتے ہیں, پھر آپ کو ریلیجن جو ہے آپ کو ہمیشہ آؤٹ ورڈس اپروچ نظر آتی ہے جس کے اندر آپ کا اپنا دین دھرم کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگلی نے پہنا کیا ہوا ہے, بولا کیا ہے, تو وہ بات نظر آئے گی. پھر آپ کو انکلوسیوٹی کے اندر یوحنا آباد نظر آئے گا, پھر آپ کو گجرانوالا نظر آئے گا کہ ہاں پوری بستی جلا دو. پھر آپ کہیں گے اپنے کیمرے بند کرو, یہ گلفام کو آگ لگاتے ہیں سب سے پہلے. تو سوری گلفام, آپ کو میں بچا کے رکھوں گا. پھر یہ والے معاملہ, یہی ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں کو یوز کیا ہے, ان کو استعمال تو آر انٹرسٹس سمپلی. کیونکہ اگر جیسے آپ نے بات کی نا کہ کیا بنگالی مسلمان نہیں تھے, مسلمان تھے. کیا کے پی, کیا سندھ, کیا بلوچستان کے لوگ مسلمان نہیں تھے, لیکن وہ ایسے فیل کرتے ہیں جیسے کہ جی ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہیں. اگر ان ٹرو سینس اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ جوڑا گیا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے خان آف کلات کا ایشو ہوتا 49 کا, پھر 70 کا, نہیں ہوتا. وہ کیوں بار بار چاہ رہا تھا انڈیا کو کہ جی میں تمہاری طرف ایکسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر واقعی وہ ایشو ہوتا, یا ایون سندھ کا مسئلہ, آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ وہاں پہ جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ چلی ہیں, ایون میں آپ کو جو جی ایم سید وہاں کے بہت بڑے لیڈر تھے, ان کے اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو وہ یہی بات, ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو ساری تحریک ہے وہ اسی پر بیس تھی کہ جناب ہم انیشل ٹائم میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بینگ اے مسلم مان لیتے ہیں کہ جی ہم نیا ملک بنا لیں گے, بٹ 10 سال کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے. 10 سال کے بعد الگ ہو جائیں. کون سا اسلام ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ تھوڑے ٹائم کے لیے مان لیں کہ جی ہم آپ کا حصہ بنیں گے, بعد میں الگ ہو جائیں گے؟ یہ تو ہمیں اسلام نے نہیں بتایا. میری تو اس میں ایک ڈگری بھی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں ملتا, آپ کو کہیں ملے تو آپ بتا دیجیے گا, یا ان کو کہیں ملے جتنے لوگ. اسلام تو وہ بائنڈنگ فیکٹر ہے جس میں اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جناب امہ کو کیا چیز جوڑتی ہے, 2 چیزیں, ایک توحید, دوسری رسالت. ہماری امہ کو امہ جوڑتا, ہماری امہ کو امہ جوڑتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہی ہے نا, وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال صاحب تو کہہ گئے, لیکن ایونچولی لوگوں نے کیا کیا, اس کا دوسرا فائدہ اٹھایا. اور یہی سارے مسائل جو ابھی آپ نے ایڈریس کیے, یہ سارے مسائل اگر ریلیجن کی بیسس پہ ہوتے ہیں نا, تو مجھے وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ, وہ جو خلافت کا نظام 30 سال کا تھا, اس میں بھی کہیں ایسی چیز نہیں ملی تھی. ایک ایسا دور تھا کہ لوگ باقاعدگی سے, اب دیکھیے ایک سعودی عربیہ تھا نا, حجاز تھا, عرب تھا, وہ عرب سے نکل کے آپ کے دمشق بھی گئے, ٹھیک ہے, لیوانٹ کا پورا ایریا کر لیجیے, وہاں تک پہنچے, ایجپٹ تک پہنچے, ٹھیک ہے. ایجپٹ تو چلیے نارتھ افریقن ریجن میں آتا ہے نا, اس کو مینا ریجن کہتے ہیں آج کل جیو پالیٹکس کے اندر, آپ کو پتہ ہے. اب وہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ریجن, ان دونوں کو ملا کے یہ تو عرب سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہو رہی ہے نا بات, نارتھ افریقن, لیکن ان کو چیزوں نے جوڑے ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکچوئل اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس تھے. ہمارے پاس وہ آئیڈیولوجیکل بیسس نہیں ہے. ہمارے پاس کبھی زبان لے آتے ہیں, کبھی رنگ, نسل, کلر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا جھوٹی تاریخ, جھوٹے ہیروز, ہاں جی, ڈیولپ کر کے. مجھے بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے, کافی لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے. وہ ہمارے ایک بڑے جو ہے وہ کہانی گو ٹائپ ہمارے جو ہے نا ایک بڑے اچھے ہیں کنٹینٹ کریٹر, عدیل افضل صاحب, ایکٹر بھی تھے, انہوں نے بیچ میں ڈرامہ بھی کیا تھا. وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں, ان کا ایک میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے اپنے یہ جو ہیروز ہیں پنجاب کے, وہ کیوں نہیں بتائے جاتے. ہمارے پاس دوسرے جو ہیروز مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے, یا وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ آ کے فیم حاصل کی اس پاکستان موومنٹ کی وجہ سے, صرف انہی کو کیوں بتایا جاتا ہے؟ جسٹ کیونکہ لوگوں کو جوڑنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یار آپ کے پاس جوڑنے کے لیے جھوٹی تاریخ رہ گئی ہے, یا آپ کے پاس اور کوئی بیسس نہیں ہے جوڑنے کے لیے. سب کانٹیننٹ کی تاریخ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزیکٹلی, کچھ اور ہے ہی نہیں, ڈائناسٹیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ کو. اچھا مزے کی چیز, ہمیں 712 محمد بن قاسم سے بتایا جاتا ہے کہ جی ملتان وہ سندھ تک آ کے پہنچے تھے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اگر اسلام کی بات لے لیجیے تو وہ ایکسپیڈیشنز حضرت عمر کے دور سے سٹارٹ ہو گئی تھی, وہ بھی نہیں بتائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ بعد میں آ کے بنو امیہ کی جو ہے وہ سپریمیسی دکھاتے ہیں, کیونکہ باقی چیزوں کو
بادشاہت کو ان سب کو بھی تو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس سے پہلے آپ دراوڑی یہاں کی جو پرانی بہت پرانی زبان سندھ کے اندر وہ بولی جاتی ہے, وہ تاریخ کہاں ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں سندھ کے اندر ایوب کھوڑو صاحب ملتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ جی وہ ٹھیک تھے اپنے حساب سے, آل گڈ, انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, کام کیا, سب کچھ کیا فار ٹائم بینگ, لیکن وہ ساری تاریخ کہاں گئی ہماری؟ ہمارے پاس جیم سید ہے جی, ہم نے مان لیا. پرانی تاریخ نہیں ملتی. موہنجو دڑو, ہڑپن سویلائزیشن, یہ ساری سویلائزیشنز موجود ہیں, ان کی تاریخ نہیں بتائی جاتی. وہ تو کھنڈرات ہو گئے, ان کو آ کے ایکسپلور بھی جی انگریز کر رہے ہیں 1920-10 میں. ہمارے لوگ کیوں نہیں ایکسپلور کرتے؟ ہمارے یہاں کیوں نہیں ایکسپلوررز پیدا ہوتے؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ چیزیں کرنے نہیں جاتی, ہمارے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا ہمارے لیے, تو آنکھیں بند کرا دو. ہاں جی, کہتے ہیں کہ جی آپ آنکھیں بند کر دو, کبوتر آنکھیں بند کرے گا, بلی خود ہی چلی جائے گی. یہ نہیں ہوتا. بلی اب پاڑ پوڑ دیتی ہے سر, بلی نہیں چھوڑتی ہے, پتہ نہیں کون سی بلیاں تھیں جو نکلتی تھی. اب وہ نہیں ہے. اب یہی سچویشن ہے کہ یہی ساری چیزوں کو کنٹینیو کر کے سارے نظام کو, بلکہ نظام کیا, میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. الڈس ہکسلے ڈسٹوپک کانسیپٹ نا جناب, وہ بریو نیو ورلڈ, بڑی اچھی کتاب ہے ان کی, آئی ہوپ آپ نے پڑھی ہو, پڑھ لیجیے گا کسی دن اگر نہیں پڑھی تو. اچھا, وہ جناب کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو جان پوچھ کے انٹرٹینمنٹ کے اندر اس طریقے سے محو کروا دیا گیا تاکہ وہ حقیقت تک نہ پہنچے. سملر کانسیپٹ آف جارج آرول 1984. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تھوڑا پہلے لکھی تھی, اس جارج آرول صاحب نے بعد میں لکھی. کیوں؟ تاکہ لوگ حقیقت تک نہ پہنچے. حقیقت تک اگر پہنچ گئے, اگر ڈگ ڈاؤن کرتے گئے, تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں ایلیٹ کے ساتھ رہیں گی. اگر ہمدردیاں ایلیٹ کے ساتھ رہیں گی, یہ میں آپ کو نیگیٹو کانوٹیشن میں بتا رہا ہوں, پہلے کلیئر کر دوں میں. ہمدردیاں از ناٹ اے پازیٹیو ورڈ, ہمدردیاں از اے نیگیٹو ورڈ. اگر لوگ ہمدردی کرنے لگے پھر ایلیٹ کے ساتھ, تو سمپتھی میں اور ایکچوئل آپ کی جو سینٹیمنٹ ہیں, جو کہ آپ کی پولیٹیکل سینٹیمنٹس, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک انسان اگر ہمدردی میں آپ کے ساتھ ہے نا, تو دیٹ از, سمجھ لیجیے, مجبوری کائنڈ آف تھنگ ہے. ایک انسان آپ کے ساتھ حقیقت میں ساتھ ہوگا, دیٹ از ناٹ ہمدردی یا مجبوری, وہ نیچرل چیز ہے. اس سے انہوں نے دور رکھا ہے. وہی امیوزنگ آور سیلفز ٹو ڈیتھ والی بات, نیل پوسٹ مین والی, وہی سیم چیز آگے. ان چیزوں میں الجھائے رکھو جی, الجھائے رکھو, حقیقت تک نہ پہنچے. حقیقت تک پہنچ گئے تو ہمارے گریبان آ کے پکڑے, ہمارے گریبان پکڑ لیے تو پھر آپ کو مزید بہتر پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. یہ پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کی صحافت ہے, اور بس یہی بلندہ ہے جو پھر چلتا جائے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. پاکستان بڑی مزے کی چیز ہے سر, بہت مزے کی چیز ہے. پاکستان کو سمجھنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے آنیسٹلی. آپ کیسے مزیدار ادوار گزرے ہیں. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں کالم کا فکرہ دے رہا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے, آپ اس دفعہ پاکستان میں جمہوری دور میں بیٹھے پکے. چلے میں آپ سوال کرتا ہوں, کیسا خوبصورت جمہوری دور ہے. آپ سوال کرتا ہوں سر, آپ کو کالم کا فکرہ دے رہا ہوں. پاکستان میں کتنی دفعہ جمہوری دور رہا ہے, کتنے ٹائم تک, اندازہ کوئی بتائیے. 11 سال وہ, 9 سال وہ, آپ پہنچ گئے. پاکستان میں 4 دفعہ جمہوری دور رہا ہے, 58. اس کے بعد کل ملا کے میرا خیال ہے یار, یہ تو 11-20, اس سے پچھلا پھر نکال دیں 58 آنورڈز بھی نکال دیں. 58 نکالیں, 58 کے بعد آپ کا 69, پھر 77 سے 88, ہاں جی, پھر آپ کا 99 سے 2008 والا, وہ ایکچوئل آپ کے جمہوری دور تھے, ادوار تھے. ابھی آپ ایک دفعہ پھر سے نئے جمہوری دور کے اندر شامل ہو چکے ہیں, جہاں پہ اسلامک آئیڈیولوجیکل پرنسپلس کی بحث دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں حافظ صاحب, ہاں جی, تو آپ کو پتہ ہے نا, حافظ صاحب ہے. ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ سینٹیمنٹ بھی تو. آپ سے بڑے پروگریسو آؤٹ لک دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, ہی از اے ویری نائس مین. میں یہ نہیں کہ ہم کیمرہ کے سامنے بیٹھے ہیں کچھ بھی, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں جس طرز پہ. نائس یعنی کہ نائس ان دا ٹرمز آف پولیٹیکل, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل ٹرمز یا سارا لیڈرشپ ٹرمز کی بات. مجھے بھی کسی اور نے بھی کہا تھا کہ نائس میٹر ایک فیلڈ مارشل کے لیے, چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے اس کا نائس ہے یا نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. میں اس چیز کو ریوزٹ کر کے کہتا ہوں کہ سمجھ لیجیے سیاست کے لیے اچھے ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز والے بہتر ہیں. نائس مین ایکچولی اس طریقے سے نہیں کہنا چاہ رہا تھا,
سیاست کے لیے اچھے ہیں مطلب ہاں ان کو سیاست سے کیا تعلق؟ جمہوریت ہے نا ملک کے اندر، آپ کو نہیں پتا؟ ابھی آپ نے اتنا عقائد کی باتیں سنائی ہیں، آپ نے ان کی سیاست سے تعلق جوڑ دیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جسٹ وین وی ور جسٹ ہم ایک سیم پیج پہ کنکلوڈ کرنے ہی والے تھے. پاکستان کے اندر جمہوریت ہے نا. اب دیکھیے آپ کی جمہوریت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں جمہوری نظام تو ہے لیکن یہ ایز از ڈائریکٹ مارشل لا بھی تو نہیں ہے نا، یہ تو ہائبرڈ نظام ہے. اب یہی ہائبرڈ نظام دیکھیے نا، یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی کہ اب یہ بھی جمہوریت وہی ہے جو آپ نے کہا اسٹارٹنگ کے اندر، پاکستان از اے سیکولر کنٹری وتھ ریلیجیس سلوگنس. ان چیزوں کو استعمال کیا گیا، سمجھ رہے ہیں کہ جناب حافظ صاحب ہیں، اسلامک ٹچ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ فی الوقت پاکستان ایک اچھے آؤٹ لک میں جا رہا ہے. بے شک ہائبرڈ نظام، بے شک کچھ بھی ہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے آپ اگر جس چیز پہ غور کریں تو وہ اسلامک آئیڈیالوجیکل پرنسپلس کی ڈبیٹ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. اب آپ کی کھوج ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ جس طرح آپ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آئیڈیالوجیکل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ خود سوچئے کہ یہ چیز بیچ میں ایک ٹائم تک آپ کو نظر نہیں آتی تھی کہیں پہ بھی. اب آپ ہیں، کچھ اور دوست حضرات بھی ہیں جو کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آئیڈیالوجی، کچھ لوگ جو ایڈیالوجی کہتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. یہ سارے لوگ اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ڈبیٹ دوبارہ سے رپٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایک ہے ہماری سیاست جو کہ سیکولر پروجیکشن میں ہے، ایک ہماری ہے ریلیجیس ایلیٹ جو کہ بیٹھی ہے ان لوگوں کو قوم کے باپ ماننے پہ جو کہ اس ریلیجن کو استعمال کر کے اوپر آئے، جن کا کام تھا سٹینڈ لینا. جی انہوں نے بجائے سٹینڈ لینے کا، میں دیکھ رہا تھا جب ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ریلیجیس علماء کی موجودگی میں. بہت ہی اسٹوپڈ تھی، ویری بیڈ. آپ خود دیکھیے، اتنی I don't understand. کرنج وہ تھی. ایک تو اس چیز کا پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دوسرا اگر ہم اپنی ڈسکشن کا ادھر سے پوائنٹ نکالیں تو یعنی کہ ایک سیکولر لیڈر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. چلے ہم سیکولر نہیں بھی کہتے، آپ یہ کہہ لیجیے ایک جمہوری لیڈر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر جمہوری لیڈر بیٹھا ہے دیٹ از ادر دین اسلامک آئیڈیالوجیکل پرنسپلس، ایک وہ لیڈر بیٹھا ہے. اس کے سامنے جناب آگے پیچھے بیٹھے ہوئے سارے ریلیجیس لوگ، اس میں کرسچینٹی کے بھی ہیں، آپ کے ہندوازم کے بھی ہیں، مسلمان میجورٹی میں تھے. اب خود بتائیے کہ ایسا کون سا اسلامک اسٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کا ایک جمہوری لیڈر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے سارے کون بیٹھے ہیں؟ علماء. یہ کیسی ایک پروجیکشن ہے؟ یعنی کہ ہمارا نظام ایکچولی جو ہائبرڈ نظام ہے نا، وہ والا ہائبرڈ نظام نہیں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز نہیں. ہمارا ہائبرڈ نظام کیا ہے؟ سیکولر اور اسلام گڈمٹ کر کے رکھ دیا. کیونکہ اگر لوگ حقیقت تک پہنچیں گے تو گریبان آ کے لوگ حقیقت تک پہنچیں گے تو گریبان آ کے پکڑیں گے. کیا بات ہے. اگلی دفعہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ گریبان پکڑ لیا نا تو اس کے بعد کیا اگلی دفعہ کی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے آنیسٹلی. مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں ریولیوشن آ جائے. ریولیوشن، آخری بات کنکلوڈ کرنے سے پہلے مزے کی اگر میں آپ کو بات بتا دوں، ریولیوشن پاکستان میں نہیں آ سکتا معذرت کے ساتھ. یونیفائڈ آواز ہی نہیں ہے سر. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیے بنگال میں بنگالی ہیں، نیپال میں نیپالی ہیں، ایران میں فارسی ہیں، وہاں پہ چلیں پھر بھی مان لیتے ہیں کہ جی آ سکتا ہے. ہمارے پاس سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی یہ لوگ ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے نا تو اب تک ریولیوشن آ چکی ہوتی. کیا بات ہے، خوبصورت. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. ریئلی ہوپ کہ آپ کو نار کے اوپر آ کے اچھا فیل ہوا. بہت اچھا، بہت مزہ آیا. آپ کا بہت شکریہ. ایونٹ آؤٹ کیا، ہم لوگوں کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھاس نکالیں، کھل کے نکالیں، ہمیں نہ نکال دیں ملک سے. باقی خیر ہے. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن ایز ٹو وٹ یو تھنک اباؤٹ دا ہول کانورسیشن. بڑی انٹرسٹنگ چیز آج ہمیں کنکلوڈ کیا ہم نے ڈسکشن کا کہ جو آپ کا ایک سیکولر ریلیجیس آؤٹ لک ہے، یہ ہائبرڈ نظام جو ہے یہ ان کو یونیفائی کر رہا ہے. یہ آپ کے پولیٹیکل اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یونیفائی نہیں کر رہا. تو کر ہی رہا، پریٹی آبویس. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.